अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। पहले बात करेंगे आईजी सिंध से मुतालिक, दूसरे हिस्से में बात करेंगे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से मुतालिक और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे SHO टीपू सुल्तान लेडी इंस्पेक्टर शराफत के दो पुराने वाक़यात जो कि तहकीक तलब थे लेकिन उन पर कोई तहकीकात नहीं की गई। सबसे पहले बात करते हैं सिंध पुलिस के सरबरा मुश्ताक मेहर से मुतालिक। मैं एक पहले शहर से इस प्रोग्राम की इब्तिदा करता हूँ कि चलते हुए तसल्ली को कुछ यार कह गए, इस काफ़िले में हम भी थे अफसोस रह गए। मुश्ताक मेहर जो है मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। मेरे हिसाब से जो है वो सिंध पुलिस के सबसे ज़्यादा दरिया दिल IG साबित हुए हैं इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से। वो जब चाहते हैं, जिससे चाहते हैं, वो इख्तियारात के हवाले से नवाजते हुए चले जाते हैं। सीटों को अपग्रेड करना, डिग्रेड करना उनके लिए एक महबूब मशगला उनका रहा है। आजकल जो है वो एक CTD की जो एडिशनल IG की जो पोस्ट है उसको तब्दील करवा रहे हैं, इसलिए कि CTD के इस वक्त जो DIG हैं उमर शाहिद, वो उनके बहुत ही ज़्यादा मंजूर नज़र बताए जाते हैं और उमर शाहिद जो है किसी अफसर की मातहती में इस वक्त काम करने को तैयार नहीं, और वो चाहते हैं कि उनके इख्तियारात जो है कराची से बढ़कर जो है कश्मीर तक यानी कि पूरे सिंध तक फैल जाए। इसलिए इस पोस्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ख्वाहिश की थी, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए मुश्ताक मेहर ने जो है अपने DIG इस्टेब्लिशमेंट खादिम रिंद के ज़रिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार जो है उन्होंने होम डिपार्टमेंट को एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भिजवाई है कि इस पोस्ट को जो है इसको तब्दील किया जाए, इसका नाम, और अब इसका नाम जो है वो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी के नाम से जो है एक नई पोस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। यानी इसी पोस्ट को जो है इस नए नाम से अब वो मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जो है होम डिपार्टमेंट को 3 बार जो है वो लेटर भिजवाए, लेकिन होम डिपार्टमेंट से अभी तक कोई उनको आंसर नहीं मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप किस तरीके का मुहासबा कराएंगे इंटरनल, जो कि IG के अंडर में होगा। यानी कि आपने SP कंप्लेंट सेंटर तो लगा दिए है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट में आपने SP कंप्लेंट सेल बना दिए, एक नई पोस्ट आपने क्रिएट कर दी, लेकिन वो SP कंप्लेंट सेल जो है वो डिस्ट्रिक्ट SSP के अंडर में होगा। अब आप बताएं कि वो किस तरीके से अपना काम जो है ख़ुद मुख्तारी के साथ कर सकता है। इसी तरीके से जब जुल्फ़िकार मेहर जो है वो SP थे तो उनको पास कि AIG जो है क्या नाम है फाइनेंस की पोस्ट थी। जब उनका प्रमोशन होता है, DIG बनते हैं, तो IG साहब जो है यहाँ भी दरिया दिली का मुजाहरा करते हैं और जुल्फ़िकार मेहर के लिए जो है एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है, यानी कि उसी जो फाइनेंस की जो पोस्ट है AIG के उसको अपग्रेड कर देते हैं और उस तरीके से वो DIG फाइनेंस बन जाते हैं। इसके बाद जब मज़र शेख आते हैं एक एडिशनल IG, तो उनके लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है, एडिशनल IG जो है वो फाइनेंस बन जाते हैं। यानी कि ये पोस्टों को अपग्रेड करना, डिग्रेड करना और उनके नाम को तब्दील करना, यही जो है वो IG सिंध का जो है मुश्ताक मेहर का एक महबूब मशगला बन चुका है। अब असल में जहाँ इख्तियारात इस्तेमाल करने की बात आती है तो वहाँ पर IG सिंध मुश्ताक मेहर का अब मैं किस तरह ज़िक्र करूँ। मैं अब 2 वाक़यात का अपने देखने वालों के सामने पेश करूंगा, उससे हमारे देखने वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वाक़े में कौन सा IG जो है वो हकीकी मानों में IG नज़र आ रहा है और अपने इख्तियारात का वो मनवाना वो जानता है और कि इख्तियारात क्या होते हैं। आप इन 2 वाक़यात से आप देखने वालों को अंदाज़ हो जाएगा। एक वाक़या पेश आता है, जहांगीर मिर्ज़ा एक IG गुज़रे हैं सिंध पुलिस में। ये इनकी पोस्टिंग है 2 जनवरी 2006 से जो है वो 14 अप्रैल 2007 तक वो सिंध पुलिस के IG रहे हैं। उनके दौर में एक वाक़या रुनुमा होता है SRP के DIG जो होते हैं ग़ुलाम कादर मेहर के साथ। सिपाहियों की तनख्वाहों का मामला होता है, कोई 150 से ज़्यादा सिपाहियों की तनख्वाहें जो है रोकी गई होती है, 1 हफ़्ते नहीं बल्कि 2 हफ़्ते तक। और IG जो है वो कंप्लेन मिलने पर जो है 1-2 बार जो है वो कंप्लेन के एवज़ जो है वो DIG को टेलीफोन करके कह चुके होते हैं कि इन्हें तनख्वाह इन्हें फौरी फराहम की जाए, लेकिन
2-3 دفعہ کے ریمائنڈر کے باوجود جب غلام قادر مہر ٹس سے مست نہیں ہوتے تو اس کے بعد DIG جہانگیر مرزا اس کی خاموشی سے انکوائری کرواتے ہیں کہ اس میں معاملہ کیا ہے، کیا واقعی جو ہے یہ بینک کی جانب سے جو ہے رقم فراہمی میں، تنخواہوں کی فراہمی میں کوئی معاملہ ہے، یا کہ DIG موصوف جو ہے ان کے آرڈر پر جو ہے کسی اور وجہ سے عمل درآمد نہیں کرتے۔ انکوائری کے بعد جب IG کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ انٹرسٹ کا ہے، یعنی کہ سود کا معاملہ ہے، اور غلام قادر مہر جو ہے وہ اس میں سود لے رہے ہیں، اور سود کی رقم کو بڑھانے کے لیے 150 سے زیادہ کانسٹیبلوں کی تنخواہیں جو ہے روکی گئی ہیں۔ اس پر جو ہے وہ جہانگیر مرزا کو غصہ آتا ہے، اور وہ سعود مرزا جو ان کے ایڈیشنل IG ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ ابھی جائیں اور اس DIG غلام قادر مہر سے ان کا آفس خالی کروا کے مجھے رپورٹ دیں 15 منٹس کے اندر۔ سعود مرزا جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ 15 منٹ کے اندر یہ آفس خالی کریں۔ غلام قادر مہر کو کہتے ہیں کہ IG صاحب کا یہ حکم ہے، اور اس طریقے سے 15 سے 16 منٹ نہیں ہوتا ہے، آفس خالی کروا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سینٹرل پولیس آفس کے جو سیکیورٹی افسر ہے ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ غلام قادر مہر کو دوبارہ CPO میں گھسنے کی پرمیشن نہ دی جائے بحکم IG جہانگیر مرزا کے۔ یہ آفس خالی کروایا گیا 15 منٹ کے اندر۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ جو ہے مشتاق مہر جو IG ہیں، جو میرے بڑے مہربان ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، ان کے دور میں پیش آتا ہے DIG مقصود میمن کے آفس خالی کروانے کا، جو ان کے پاس CPO میں ہوتا ہے۔ IG خالی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، 15 منٹ تو کیا 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ آفس خالی نہیں ہوتا، اور بالآخر انہیں اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے چیف منسٹر ہاؤس کی یاترا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جا کے جو ہے مشتاق مہر جو ہے وہ اپنے آرڈر پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور مقصود میمن کو آفس چھوڑ کر بمِ فرنیچر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ اس 2 واقعات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا IG جو ہے وہ اپنے اختیارات کے لحاظ سے، اپنے قد کاٹ کے لحاظ سے کتنا باوزن تھا، یعنی انہیں معلوم تھا کہ میرے اختیارات میں کتنی جان ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جہانگیر مرزا ایک اصول پرست IG تھے، وہ زیادہ ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں تھی، نہ کوئی زیادہ بینک بیلنس تھا، لیکن انہیں اپنے اختیارات کا علم تھا۔ انہیں یہ پوسٹنگ جو تھی، وہ جو IG بنے تھے، وہ خدا نخواستہ کوئی سیاستدانوں کے بنگلوں کی، گھروں کی یاترا کرنے کے نتیجے میں نہیں ملی تھی، بلکہ وہ پوسٹنگ میرٹ پر ہوئی تھی، اصولوں پر ہوئی تھی۔ اصولوں پر حاصل کی گئی جو پوسٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس کا اختیار بھی اتنا ہی زیادہ استعمال کرنے کے لائق ہوتا ہے اور قابل ہوتا ہے، جس کا اندازہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 منٹ کے اندر انہوں نے ایک سینئر DIG غلام قادر مہر سے ان کا آفس نہ صرف خالی کروا دیا، بلکہ ان پر جو ہے CCPO کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیے، اور اس کے بعد غلام قادر مہر جو ہے وہ جبراً ریٹائر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اب اس کا موازنہ آپ کرائیں موجودہ صورتحال سے کہ کیا وجہ ہے کہ مشتاق مہر یعنی کہ پوسٹوں کو تو اپ گریڈ کرنے میں بہت پھرتی وہ دکھاتے ہیں، لیکن یہاں جہاں اختیارات کو واقعی دکھانے کا وقت آتا ہے وہاں ان کے اختیارات جو ہے جھاگ بن کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ایک اپنے سے انتہائی جونیئر DIG سے ان کا آفس خالی نہ کروا سکے، اور انہیں بالآخر اس آفس کو خالی کروانے کے لیے چیف منسٹر کا جو ہے ہاؤس کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑا۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ آپ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ ویلکم ٹو بیک۔ ناظرین، اب چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی جانب۔ آج SSU سے ایک تازہ ترین اطلاع یہ ملی ہے کہ کمانڈنٹ صاحب جو ہے SSP ڈاکٹر فروخ علی لنجار جو ہے وہ 6-7 دن کے جو احتجاجاً دفتر نہیں آ رہے تھے، وہ بالآخر مقصود میمن انہیں راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ آج جو ہے موصوف دفتر پہنچ گئے ہیں۔ دفتر آنے کے بعد جو ہے ان کی ملاقات جو ہے سب سے پہلے جو ہے مقصود میمن سے ان کے دفتر میں ہوئی، اور اس کے بعد مقصود میمن نے ان سے پوچھا بھئی کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، کیوں آپ دفتر نہیں آ رہے تھے، اپنے پریشانی شیئر کی، جس کے بعد انہوں نے کھل کے یہ بات کی کہ ان کے اختیارات میں جو ہے
بے جا مداخلت کی جا رہی تھی جو کہ انہیں پسند نہیں، اور وہ اس طریقے سے کسی کمانڈنٹ کی پوسٹ پر رہنا پسند نہیں کریں گے، جس کے بعد جو ہے مقصود میمن نے جو ہے مظفر اقبال اور پیر جی جو سیکورٹی آفیسر ہیں انہیں بلایا اور ان کو سختی کے ساتھ تاکید کی کہ آپ نے جو ہے آئندہ سے جو ہے کمانڈنٹ ڈاکٹر فاروق علی لنجار کے معاملات میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کرنی، اگر مجھے کوئی شکایت آتی ہے تو میں آپ کے خلاف کارروائی کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر جو ہے انہوں نے ڈاکٹر فاروق علی لنجار کو مطمئن کیا کہ آپ جائیں اور اپنے اختیارات کا استعمال کریں جس طریقے سے آپ چاہیں۔ بعد ازاں ڈاکٹر فاروق لنجار کے اپنے ساتھیوں سے جو گفتگو ہوئی، جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کے ذریعے اس زینت کی بنی، وہ گفتگو کچھ اس طریقے سے ہے کہ فاروق علی لنجار یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ ان کی پوسٹنگ SSU میں ہے تو لہٰذا اب وہ حالات سے سمجھوتہ کر کے واپس آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ سے اپنا چارج سنبھال لیا، گرچہ DIG مقصود میمن نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں رہنے کے بجائے اگر ان کا ٹرانسفر RRF میں ہو جائے تو وہ انہیں ترجیح دیں گے اور وہ اپنے ٹرانسفر کروانے کے لیے کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اچھا ہوتا کہ ثاقب اسماعیل جو پہلے یہاں پر SSP تھے اور انہیں جو ہے خود مقصود میمن کی بھی خواہش تھی کہ وہ کمانڈنٹ SSU بن جائے، اگر وہ SSU کے کمانڈنٹ بن جاتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ان کی جگہ پر RRF جانے کو تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے بہت ہی قریبی دوستوں سے جو معلومات شیئر کی ہے SSU سے متعلق، ان کا کہنا ہے کہ کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن جس قسم کی کرپشن میں یہاں دیکھ چکا ہوں تو وہ میرے اختیارات سے باہر ہے۔ میں اس قسم کی کرپشن کا نہ تو تصور کر سکتا ہوں اور نہ ہی ان سے متعلق اگر کبھی مستقبل قریب میں کوئی انکوائریاں شروع ہوتی تو میں اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی میں اپنی جو پرموشن ہے اپنی سروس کو داؤ پر لگانے کا ابھی کوئی میں ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ گفتگو انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2015 میں جب یہاں پر آڈٹ اس کا ہوا تھا، ایکسٹرنل آڈٹ جب کروایا گیا تھا یہاں پر SSU کا، تو وہاں پر جو ڈائریکٹر جنرل جو آڈیٹر تھے انہوں نے جو سب سے بڑا اعتراض کیا تھا وہ میس کٹنگ پر کیا تھا کہ میس کٹنگ کے جو پیسے آپ لوگ وصول کیش کر رہے ہیں اور کیش کے بعد وہ تمام اخراجات بھی آپ کے کیش میں ہو رہے ہیں، جو کہ خلاف قانون ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ایک حکم ہے کہ 25,000 سے زیادہ کی جو ہے وہ خرچہ جو ہے سرکاری رقم کا وہ آپ کیش سے صورت میں نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ہر حال میں بینک کا یعنی کہ چیک کا استعمال کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پر تو لاکھوں روپے کی بلکہ کروڑوں روپے کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ کیش میں ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے یہ پورا کا پورا خلاف ضابطہ ہے، اور یہی اعتراض جو ہے وہ جو آڈٹ ایکسٹرنل آڈٹ کے جو DG تھے ان کا بھی یہی اعتراض تھا کہ بھئی یہ اس کو آپ ختم کریں ورنہ یہ آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا، یہ کرپشن کے زمرے میں آ رہا ہے اور یہ لاقانونیت کے زمرے میں آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے۔ کیا نام ہے، یہ جو آپ میس کٹنگ کے نام پہ جو آپ پیسے کیش میں لے رہے ہو، یہ کیش لینا ہی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کے ہاں لانگری جو ہے وہ بھی سارا گورنمنٹ کے ہیں، آپ کو تنخواہ نہیں دینی پڑتی ہے، بجلی سرکاری ہے، جگہ سرکاری، کو کرایہ نہیں، آپ صرف اور صرف جو ہے کھانا جو پکتا ہے اسی کی خریداری آپ کرتے ہیں۔ اس کے مد میں جو آپ رقم وصول کر رہے ہیں پولیس والوں سے وہ رقم کئی گنا زیادہ ہے، کروڑوں کے حساب سے ہے، جبکہ آپ کا جو خرچہ ہے وہ لاکھوں میں بھی نہیں آتا، تو اس کو آپ بیلنس نہیں کر سکو گے اور یہ آپ کے لیے مسئلہ بنے گا جب بھی اس کا کبھی آڈٹ ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے معلوم یہ ہوا ہے کہ اس آڈیٹر کو جو ہے نا ڈرایا دھمکایا گیا اور اس کو بھگا دیا گیا تھا کہ وہ اس کا ذکر کسی جگہ بھی نہ کرے، لیکن یہ چیزیں ساری موجود ہیں۔ یہ ذکر جو ہے وہ لنجار صاحب اپنے دوستوں سے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو 600 پولیس اہلکار جو SSU کے اپنے ذاتی جو انہوں نے بھرتی کیے تھے اندرون سندھ سے، ان تمام کی جو پوسٹنگ ہے ریکارڈ پر جو ہے وہ چکنڈی بیس پر ظاہر کی گئی ہے، لیکن جو ہے وہاں پر ان سب کو جو ہے ویزے پر یعنی کھانچے پہ چھوڑا گیا۔ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی جو ہے پرابلم ہے کہ اس کو ہم فیس نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو موٹر
MTO کا جو آفس ہے وہاں پر جو ہے ایک ہی نمبر پلیٹ، سرکاری نمبر پلیٹ جو ہے وہ متعدد گاڑیوں پر لگائی گئی. اس پر بھی جو ہے اعتراض انہوں نے کیا تھا جو آڈٹ آفیسر نے کہ یہ بھی آپ کے لیے آگے جا کے مسئلہ بنے گا. یہ اس طریقے کے اور بہت ساری جو ہے وہ نشاندہی کی تھی اس آڈٹ آفیسر نے، جس کے بعد جو ہے یہ جب علم میں بات آتی ہے کیا نام ہے فاروق لنجار کی، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بھئی میں ایسی جگہ کمانڈنٹ کیسے رہوں، یہ سب کچھ میری انڈر میں اگر ہو رہا ہے تو یہ مفت کا جو ہے میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، اس لیے میں یہاں سے بھاگنے کو ترجیح دوں گا. یہ ذکر انہوں نے اپنے دوستوں سے کیا ہے. اب ایک اور اطلاع یہ ہے کہ ایک DIG مقصود میمن نے ایک دربار کا اعلان کیا ہے. وہ دربار لگا رہے ہیں 22 دسمبر کو 4 بجے شام. یہ ایک عجیب طرح کا دربار ہے جس کا جو ہے وہ کمانڈنٹ کی طرف سے جو نا ایرم آوان کی طرف سے ایک لیٹر جو ہے وہ تمام یونٹ SSP کو جاری کر دیا گیا اور کہا ہے کہ ہر یونٹ جو ہے 20 اہلکاروں کو جو ہے افسروں کو جو ہے اس دربار میں بھجوائے گا، اور جن کے جو آنے کے خواہش مند ہیں ان کے نام جو ہے وہ 24 گھنٹے پہلے جو ہے بتا دیے جائیں. یہ کس قسم کا دربار ہے؟ کلی کچہری تو کھلی ہوتی ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے آ کے آپ کہیں، جو آپ کو پریشانی ہے، جو پرابلم ہے وہ اپنے DIG سے شیئر کریں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ قدغن لگا دی گئی ہے اور کہا گیا کہ جو بھی دربار میں آئے گا ان کے نام پہلے سے DIG آفس کو بتا دیا جائے، تاکہ انہیں پھر یہی گمان ہے کہ انہیں ڈکٹیٹ کیا جائے کہ کوئی ایسا ویسا سوال جو ہے DIG سے نہ کیا جائے جو خلاف ضابطہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی جینیس یا جینون کیوں نہ ہو، لیکن ایسا کوئی آپ سوال نہیں کریں گے. یہ جو ہے SSU کے لوگوں نے، جو اہلکاروں نے، ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو بتائی ہے یہ بات. ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب. لیڈی انسپکٹر شرافت بی بی جو اس وقت ٹیپو سلطان تھانے کی SHO ہیں، 2 واقعات ان کے ساتھ ایک ہی روز پیش آتے ہیں. دونوں کے دونوں ان واقعات جو ہے انتہائی سیریس واقعات تھے اور دونوں کے دونوں واقعات جو ہے وہ انکوائری طلب تھے. معلوم نہیں کہ اس کی انکوائری ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر انکوائری ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا آیا کسی کو نہیں پتا کہ وہ انکوائری جو ہے وہ کیا دھواں بن کر ہوا میں تبدیل ہو گئی یا کہ راگ بن کر جو ہے وہ زمین پر بکھر گئی. کسی کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. واقعہ اس طریقے سے ہے کہ 19 جون 2020 جب محترمہ کی پوسٹنگ جو ہے سرجانی ٹاؤن تھانے میں ہوتی ہے، انہیں وہ گشت پر ہوتی ہے یا علاقے میں ہوتی ہے، انہیں اطلاع یہ ملتی ہے کہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور ایک سپاہی عرفان جو ہے وہ اس انکاؤنٹر میں زخمی ہو کے ہلاک ہو چکے ہیں. جس کے بعد جو ہے وہ شرافت بی بی جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ فوراً چلو موقع واردات پہ، اور اپنے موبائل ٹاور سے کہتے ہیں کہ آپ تیزی سے چلائیں موبائل، ہمیں موقع واردات پر پہنچنا ہے. تو موبائل اتنی تیزی سے ڈرائیور چلاتا ہے کہ موبائل الٹ جاتی ہے، اور موبائل کے اس الٹنے کے نتیجے میں نہ صرف موبائل پوری تباہ ہو جاتی ہے بلکہ اس میں موجود ایک سب انسپکٹر غلام رسول بھی موقع پر ہی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور خود جو ہے شرافت بیوی شدید زخمی ہوتی ہے جن کی ایک ٹانگ جو ہے اس حادثے میں ٹوٹ جاتی ہے، بعد میں انہیں ہاسپٹلائز ہو جاتی ہے. یہ دونوں واقعات ایک ہی روز یعنی 19 جون 2020 کو پیش آئے. اس میں نہ تو انکوائری اس حادثے کی ہوئی اور نہ ہی اس کی انکوائری ہوئی کہ وہ انکاؤنٹر تھا کیا. حالانکہ ایک ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو جو ہے پولیس کے ذرائع سے جو اطلاع ملی تھی کہ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا، اس میں ایک کانسٹیبل عرفان کی ہلاکت ضرور ہوتی ہے، لیکن اڑتی ہوئی اطلاع یہی آتی ہے کہ وہ ایک اور پولیس اہلکار کے فائرنگ سے ہلاک ہوتے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے یہ لوٹ مار کا نہیں ہوتا ہے، نہ ہی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے، نہ ہی یہ چینا جپٹی کی ہوتی ہے، بلکہ یہ کچھ بتے پر جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ چھالیا پر جو ہے یہ اس کی اسمگلنگ میں کوئی چھالیا ان کے ہاتھ لگتا ہے، کسی ملزم کی کسٹڈی سے ملنے والا چھالیا ہوتا ہے، یا کچھ ایسی کوئی اطلاع ہوتی ہے کہ اس پر جو ہے ان پولیس والوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اس میں گولی چل جاتی ہے، اور گولی چلنے کے نتیجے میں عرفان جو کانسٹیبل ہے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے. معاملے کو اس وقت افراتفری میں دوسرا رنگ دے کر کہ بھئی یہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور معاملے کو دبا دیا جاتا ہے، جس کا آج تک یہ یعنی 6 مہینے ہو چکے ہیں تقریباً ہونے والے ہیں، اب تک پتہ نہیں چلا کہ یہ دونوں واقعات کی
انکوائری کوئی ہوئی ہے یا نہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس واقعے کا علم جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن صاحب کو ہیں. انہوں نے اس وقت تو پوچھا تھا کہ یہ کیا ہوا, لیکن بعد میں انہیں بھی خاموش کرا دیا گیا. یہ بھی معلوم ہوا کہ جو اس میں سرکاری ایس ایم جی چلی تھی وہ سرکاری ایس ایم جی بھی غائب کرا دی گئی ہے. اور یہ معاملہ ابھی تک دبا ہوا ہے کہ یہ معاملہ آخر ہے کیا. جس ہیڈ کانسٹیبل کی فائرنگ سے یہ ہلاکت ہوئی تھی, معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق سیکورٹی زون سے بتایا جاتا ہے, اور وہ ان آفیشیل طریقے سے جو ہے شرافت بی بی کے پاس جو ہے ڈیوٹی کر رہا تھا. یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز راہی کا. یہ تمام معلومات جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے علم میں. معلوم نہیں کہ وہ اتنے اصول پرست اور اچھے افسر ہیں, لیکن انہوں نے اس سارے معاملے پر کیوں خاموشی اختیار کی, کیوں نہیں انہوں نے ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی سے اس دونوں معاملات کی پروگریس رپورٹ مانگی کہ آخر کیا ہوا. یعنی ایک پولیس موبائل پوری کی پوری ضائع ہو گئی, ایک سب انسپکٹر غلام رسول کی اس میں شہادت ہو جاتی ہے. اس کا ذمہ وار کون ہے, کون اس کو چلا رہا تھا اور کیوں اتنا تیز چلا رہا تھا, اور یہ واقعہ ہوا اس کے بعد وہ دوسرا واقعہ, اور وہ ایس ایم جی کہاں گئی, یہ کون پوچھے گا؟ آئی جی پوچھے گا مشتاق مہر, یا پھر ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب پوچھیں گے کہ آخر وہ ایس ایم جی کہاں گئی, اور اس دونوں واقعات کا ہوا کیا, کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا. آخر میں ایک اور بات جو میں کہ آج ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی ایس ایس یو کے اندر ڈی آئی جی مقصود میمن کی سربراہی میں. جو میٹنگ میں کچھ افسران شامل تھے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ناز انداز تیرے بدلے بدلے ایسے کیوں, وہ ایک گنگنا رہے تھے. معلوم کیا, پتہ چلانے کی کوشش کی کہ آخر یہ کیوں گنگنا رہے تھے. پتہ چلا کہ جی وہ ڈی آئی جی صاحب جو ہے بہت ہی زیادہ کچھ اپسیٹ نظر آ رہے تھے اس میٹنگ کے دوران. نہ معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے, کیا وہ اپنی جو ٹیم ہے ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے کہ وہ 35 سے 40 خبری ہونے کے شعبے میں جو ہے پولیس والوں کو جو ہے وہ ایس ایس یو سے نکال چکے ہیں, لیکن اب تک ان کے ہاتھ کوئی خبری نہیں آیا. اس لیے کہ ایس ایس یو کی خبریں مستقل جو ہے بلا ناغہ جو ہے وہ چینل کے پاس جا رہی ہے, اور چینل اس کو بلا ناغہ جو ہے اس کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ نشر کر رہا ہے. آخر یہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے کون ہے جو کبھی جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے متعلق جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے چینل کو دے رہا ہے, اور کبھی جو ہے وہ سندھ بینک کا جو اکاؤنٹ کھلوایا جو کہ انتہائی رازداری میں انتہائی خاموشی کے ساتھ وہ جو ہے کھلوانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن وہ اطلاع بھی جو ہے یہ آخر اس یونٹ سے کیسے باہر نکلی. یعنی کہ اتنے بہت سارے لوگوں کو خبری ہونے کے شعبے میں وہاں سے نکالا گیا, لیکن اب شاید جو ہے مقصود میمن صاحب آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ جو آپ کے ہواری ہیں یہ اصل میں جو ہے آپ کا کاندھا استعمال کر کے اپنی اپنی جو خار بازیاں ہیں, اپنی اپنی جو ان کی مخالفتیں ہیں پولیس والوں سے جو ایس ایس یو میں اس وقت تعینات ہیں, ان پر خبری ہونے کا الزام لگا کر جو ہے آپ کے ذریعے ان کو اس یونٹ سے ایک ایک کر کے نکال رہے ہیں, اور آپ جو ہے بلا کسی تحقیق کے کہ بھئی یہ آخر خبری ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ خبری ہے ہمارے پاس, لیکن جو آپ نے نکالے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی خبری نہیں تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے جو یہ اطلاعات ہیں گریڈ 20 اور گریڈ 21 کے افسران کے ذریعے یہاں پر مجھ تک یہ اطلاعات پہنچ رہی ہیں, اور بہت ساری اور بھی خبریں مجھ تک آ چکی ہیں جو کہ میں وقتاً فوقتاً موقع کی نزاکت کو دیکھ کر اس کو جو ہے وہ نشر کرتا رہوں گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.